अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद आमीन या रब्बल आलमीन। सुनने वाली तमाम बहनों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से आज हम चौथे पारे में सलासा से लेकर आखिर तक यानी सूरह निसा का मुताला शुरू करने जा रहे हैं। और सूरह निसा मदनी सूरा है, 24 रकू हैं, 176 आयत पर मुश्तमिल है। मुसहफ़ में तरतीब के एतबार से ये चौथे नंबर पर, जबकि नज़ूली तरतीब के एतबार से 96 नंबर की सूरत है। हम कुरान में सूरह निसा पढ़ रहे हैं और देखते हैं कि कुरान में सूरह निसा तो है मगर कहीं सूरह रिजाल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस सूरत में औरतों से रिलेटेड मसाइल की बिना पर इसका नाम सूरह निसा है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बताती हैं कि सूरह बक़रा और सूरह निसा ऐसे ज़माने में नाजिल हुई जब मैं रुखसती के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आ चुकी थी। तो ये सूरत मदीना में 3 हिजरी के अवाखिर से लेकर 4 हिजरी के अवाखिर या 5 हिजरी के अवाइल के दौरान नाजिल हुई। और हम ये जानते हैं कि ये सूरत ग़ज़वा अहद के बाद नाजिल हुई। और ग़ज़वा अहद में क्या मामला हुआ था, 70 शहादतें हुई थीं, बहुत सी औरतें बेवा हुई थीं, बच्चे यतीम हुए थे। लिहाजा वरासत की तकसीम का कायदा, एक से ज़ायद निकाह करने की रुख्सत और यतीम और बेवाओं के मुताल्लिक़ ख़ुसूसन और औरतों के हवाले से अमूमन उनके हकूक़ बयान हुए हैं। और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इन हकूक़ की अदायगी की सख्ती से ताकीद की है। और हम ये देखते हैं कि मदीना एक नई उभरती हुई इस्लामी रियासत थी और उस रियासत को मुनज़्ज़म, मज़बूत और मॉडल इस्लामी फलाही रियासत बनाना था। और आप ये जानते हैं कि जब ऐसी कोई नई रियासत उभरती है तो पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं उसके ऊपर लग जाया करती हैं। लिहाजा ज़रूरत थी इस बात की कि मुसलमानों का अपना कैरेक्टर भी बेदाग हो और ये मुट्ठी भर जमात अपने अखलाक और किरदार से ही दुश्मन और मुखालिफिन के दिलों को जीत सकती थी। दावत का काम भी तो करना ही था, दिलों को मुसख्खर करना था। मुखालिफिन से कशमकश भी जारी थी, मुखालिफिन की मुखालफतें शिद्दत भी पकड़ती जा रही थी। जहाँ ईमान वाले बढ़ रहे थे तो निफाक में भी तेज़ी आ रही थी। इसलिए अल्लाह ताला बेहतरीन अखलाक और मामलात की ताकीद कर रहे हैं। एक इस्लामी रियासत के अंदर एक घर जो है वो एक छोटी सी इस्लामी रियासत की हैसियत रखता है। लिहाजा वो लोग के जो एक बड़े पैमाने पर इस्लामी रियासत को कायम करने का ख्वाब देख रहे हैं या उसे कायम करने की कोशिशें कर रहे हैं, तो वो उस घर को जब तक इस्लामी रियासत नहीं बनाएंगे वो कैसे एक उम्मत के अंदर इस्लामी रियासत की तश्कील कर सकते हैं। अब ये भी एक हकीकत है कि ये वो सोसाइटी थी कि अभी शराब हराम नहीं हुई थी, पर्दे के अहकामात भी नहीं उतरे थे, सूद भी लिया और दिया जा रहा था। अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इस सोसाइटी को मुकम्मल इस्लामी रियासत बना रहे थे। फिर इस सूरत के अंदर और भी बहुत से अहकामात हमें मिलेंगे। सलात खौफ का तज़किरा पढ़ेंगे, पानी ना मिलने की सूरत में तयम्मुम की सहूलत, खानगी झगड़ों की इस्लाह कैसे हो, मर्द और औरतों के हकूक़ और फ़राइज़ का तयन क्या है, फिर शराब नोशी पर पाबंदी और तहारत और पाकीज़गी के अहकामात भी इंशाल्लाह इस सूरत में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया है और उसी जान से इसका जोड़ा बनाया है और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपना हक मांगते हो और रिश्ता और क़राबत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज़ करो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। ये आयत जो भी हमने पढ़ी है, हम ये जानते हैं कि निकाह के खुतबे में यह आयत पढ़ी जाती है। और इस आयत के अंदर एक हैप्पी मैरिज के लिए जिन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है, एक खुशहाल फैमिली के लिए उनका तज़किरा कर दिया।
گویا معاشرتی احکامات کے لیے ایک جامع ترین آیت ہے۔ اور اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ قرآن کی دعوت ہر انسان کے لیے ہے۔ قرآن جسے اللہ تعالیٰ نے ھدی للناس کہا ہے، گویا ہر فرد کی کامیابی کا دار و مدار جن ضابطوں پر ہے، قرآن وہ ضابطے سکھاتا ہے۔ اور رب کائنات کا جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اس کا انسانوں کو مخاطب کرنا یہ انسان کی تکریم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی تکریم کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں میں نے بنایا ہے، میں نے پیدا کیا ہے۔ گویا تمام انسان برابر بھی ہیں اور اہم بھی، کوئی بیکار نہیں۔ جس طرح ایک گاڑی کے اندر انجن امپورٹنٹ ہے، اسی طرح اس کے ٹائر بھی اہم ہیں۔ آپ ان میں سے کسی چیز کو غیر اہم قرار نہیں دے سکتے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر جہاں حکمرانوں کا ہونا، لیڈر یا ذمہ دار افراد کا ہونا ضروری ہے، وہاں مزدور کی اپنی افادیت ہے۔ نسل انسانی کے تسلسل کے لیے اور انسانی زندگی کی بقا کے لیے جس طرح ایک مرد کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک عورت جو ہے اس کے بغیر اس زمین پر انسانی زندگی برقرار رہ ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی مرد کو عورت پر، یا کسی کو محض رنگ، نسل یا جنس کی اعتبار سے کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اور برتری اگر ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کو جس چیز نے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، اس کے اندر یہ تصور کہ عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کبھی عورت کو نحوست قرار دیا، کبھی بگاڑ کا ذریعہ، کبھی توہین کا شکار، کبھی اسے پاؤں کی جوتی قرار دے کر تذلیل کی گئی، اور آج کے مہذب دور میں بھی اسے محض جسمانی لذت حاصل کرنے کا ذریعہ یا سیل کموڈٹی سمجھا گیا۔ جبکہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی، اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرے گا تو انجام کار توڑ کے رہے گا، اور اگر اسے وہ یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہ جائے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ تو یہاں جو چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں اس آیت کے تناظر میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہی سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی، اور حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اب کوئی اگر سوال کرے کہ پسلی سے کیسے پیدا کیا گیا، تو بتائیے آج بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس ذات کے لیے بھلا کیا مشکل ہے جو ایک نطفے سے پورا بچہ بنا دیتا ہے، اس کے لیے پسلی سے کسی کی تخلیق کرنا بھلا کیسے ناممکن ہے؟ اور پسلی سے پیدا ہونے سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ گویا عورت مرد سے جسمانی طور پر بہرحال طاقت کے اعتبار سے کمزور ہے۔ پھر یہ کہ جو پسلی کا ٹیڑھا پن ہے، یہ اس پسلی کی کوئی خرابی تھوڑی ہے، یہ تو اس کا حسن ہے۔ لہٰذا اس کے ذریعے عورت کی کوئی تحقیر نہیں کی جا رہی، بلکہ اس کی فطرت اور اس کے حسن کا تذکرہ ہے۔ پھر پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا؟ تاکہ عورت مرد کے دل کے قریب رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں ایک قدر مشترک بتا دی کہ سب کا خالق بھی ایک، سب کے والدین بھی ایک۔ گویا پوری دنیا کے انسان ایک خاندان بن گئے۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاندان بنا دیا؟ تاکہ ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کا بھلا چاہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کریں۔ اور یہ مساوات کیوں بتائی جا رہی ہے خطبہ نکاح کے موقع پر؟ کیونکہ ایک ہیپی فیملی کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ فیملی میں سے کسی فرد کے اندر، خواہ وہ ساس ہے، خواہ وہ سسر ہے، خواہ وہ شوہر ہے، اور خواہ وہ بیوی یا بہو ہے، کسی میں اکڑ نہ ہو، تکبر نہ ہو، کوئی اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے۔ جہاں یہ رویہ ہوگا، جہاں یہ سوچ ہوگی، خوشحال فیملی کا وہاں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آپ اس آیت میں دیکھیں گے کہ بار بار اللہ تعالیٰ اتقو اتقو، خوشی کا موقع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک خوشحال فیملی صرف اسی صورت میں تشکیل پا سکتی ہے جب اس فیملی کے ہر فرد کے اندر خدا کا خوف ہوگا۔ اگر ایک عورت کو صرف شوہر کا ڈر ہو اور اس کے ہوتے ہوئے وہ اچھی بنی رہے، اس کی موجودگی میں تو اپنے بوڑھے ساس سسر کے ساتھ اچھا سلوک کرے،
لیکن اس کے جاتے ہی اس کا رویہ اور اخلاق بدل جائے گا اگر اسے اللہ کا خوف نہ ہو۔ پھر اسی طرح ایک ساس ہے جس کا بیٹا کمانے والا ہے، جس کو اپنی بیوی سے محبت ہے، اگر اس ماں کو اپنے کماؤ بیٹے کی ناراضگی کا ہی صرف ڈر ہو تو جتنی دیر بیٹا گھر پہ ہے وہ ٹھیک رہے گی اور اس کے جاتے ہی اس کا رویہ بدل جائے گا۔ اسی طرح ایک مرد ہے، اگر اسے خوف خدا نہیں ہے تو کیسے وہ ایک کمزور عورت کے حقوق کی ادائیگی کر سکتا ہے؟ بازار میں اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو 10-20 لوگ آ جاتے ہیں کہ تم نے زیادتی کی ہے۔ سڑک پر اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی غلطی تھی۔ ایک بیڈ روم کے اندر رات کی تاریکی میں ایک فریق دوسرے سے زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، کس کو پتہ چلے گا؟ تو اللہ کا ڈر ہی زیادتی سے بچائے گا۔ اسی لیے بار بار تقوی کی تلقین کی جا رہی ہے، اور اکثر جھگڑوں کی بنیاد یا مال ہوتی ہے یا کسی کمزور کا حق دبانے سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو کون سوچے گا کہ کس کا مجھ پر کتنا حق ہے؟ پھر یہاں معاملات کا تقوی مراد ہے، یہاں نماز روزے کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے اللہ کا ڈر اور اللہ کی موجودگی کا احساس رہے۔ رب کی ناراضگی کا ڈر ہی بندے کو سیدھا رکھتا ہے۔ پھر ایک خاندانی زندگی کا خوبصورتی اور حسن کے ساتھ چلنا، یہ نئی نسل کی اچھی تربیت کے لیے ضروری ہے، اور میاں بیوی کے بگاڑ کا اثر دور تک جاتا ہے۔ ہمارا دین تو جانوروں تک سے حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے، گھر والے تو پھر انسان ہیں۔ تو ہیپی میرج لائف کے لیے اس آیت کے اندر پہلا جو اصول سکھایا گیا وہ یہ کہ تکبر نہ ہو، دوسرا اصول جو سکھایا گیا کہ اللہ کا خوف ہو، اور تیسرا اصول صلہ رحمی ہے کہ جب دو زوجین آپس میں ملتے ہیں، رشتے ناتے وجود میں آتے ہیں، میکا اور سسرال بنتا ہے، تو اتنے رشتے جو تشکیل پاتے ہیں، ان رشتوں کی قدر کرنا، ان کا احساس کرنا، ان کا لحاظ رکھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک اچھے خاندان کی تشکیل کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر جب ایک نئی لڑکی گھر میں آتی ہے، بیٹے کی توجہ بڑھ جاتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ والدین کے حقوق کو فراموش کر دے، بہنوں کو فراموش کر دے، یا بیوی کو میکے والوں سے نہ ملنے دے۔ اسی طرح ہر اینگل سے بننے والے رشتوں سے محبت کرنا، خیرخواہی کرنا، صلہ رحمی کرنا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ اس کی بھی تاکید کر رہے ہیں۔ پھر یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کے لیے یا بیوی کے لیے جو شوہر ہے، قرآن اس کے لیے زوج کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور جس کو ہم اردو میں جوڑا کہتے ہیں۔ اور جوڑا جب کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ مل کر پوری ہو رہی ہو اور اس کے بغیر ادھوری رہے تو ان دونوں میں سے ایک کو دوسری کا جوڑا کہتے ہیں، اور انگلش میں جوڑے کے لیے پیئر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور پیئر ایک دوسرے کے برابر ہوا کرتا ہے، ایک دوسرے کے ہم پلہ ہوا کرتا ہے، کوالٹی کے اعتبار سے بھی اور اہمیت اور ضرورت کے اعتبار سے بھی۔ تو مرد اور عورت ایک دوسرے کا پیئر ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ضرور ہیں، جسمانی لحاظ سے، اعصابی اعتبار سے، جذباتی لحاظ سے، فزیکلی، کئی اعتبار سے ان دونوں میں فرق ہے، اور چونکہ دونوں میں فرق ہے اس لیے اللہ نے ان کے دائرے بھی مختلف بنا دیے، ان کی ذمہ داریوں میں بھی فرق رکھا ہے۔ مرد کی ذمہ داری گھر سے باہر کی ذمہ داری ہے، اس کی حیت اور ساخت کی وجہ سے، کیونکہ وہ جسمانی طور پر طاقتور اور اعصابی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ گھر سے باہر جائیں، گرمی، سردی، بارش، طوفان، دھوپ، لوگوں کے کڑوے کسیلے جملے، مشکلات کا سامنا کریں، حلال روزی کمائیں اور اپنے گھر والوں کی محبت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ کفالت کریں اور ان کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ اور دوسری طرف عورت جسمانی طور پر بھی کمزور ہے، نرم و نازک ہے، مگر ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہے، اس لیے عورت کا دائرہ کار گھر ہے، جہاں ننھے معصوم بچے ہیں جو ایک بہت محبت والے ماحول میں ہی پلتے ہیں، پھر جہاں بوڑھے والدین ہیں جنہیں شفقت اور توجہ کی ضرورت ہے، جہاں شوہر کو محبت اور سکون مہیا کرنا ہے، تو یہ عورت اور مرد اپنے اپنے دائرہ کار تو ضرور رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں حیثیت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں کہ دونوں کا خالق اللہ ہے، دونوں ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ تو عورت اور مرد کے درمیان نکاح کی صورت میں جو گھر تشکیل پا رہا ہے، یہ گھر ہے، کشتی کا کھاڑا نہیں ہے، یہاں حقوق کی رسا کشی کا کوئی کھیل نہیں کھیلا جائے گا، 2+2=4 کے ساتھ گھر خوشنودی کے ساتھ نہیں چلا کرتے، اپنے فرائض سے بڑھ کر ادا کرنا اور اپنے حق میں معمولی کمی کوتاہی کو صرف نظر کرنا، یہ ایک
خاندان کو خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کے لیے ضروری ہے۔ اور زندگی کا تو اصول شیئرنگ پر ہے۔ سورج روشنی روک لے، زمین اگانا چھوڑ دے، ہوا آکسیجن کی فراہمی بند کر دے تو زندگی ختم ہو جائے۔ لہٰذا اپنی نعمتوں کو شیئر کیجئے، خوشیوں کو شیئر کیجئے، ایک دوسرے کے لیے نفع بخش بنیے، اپنے فرائض ادا کیجئے، اور خدا نخواستہ اگر حق میں کہیں کوئی کمی ہوتی ہے، کہیں صبر سے، کہیں نصیحت سے، کہیں حکمت سے اس کی طرف توجہ ضرور دلائیے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ مرد ہو یا عورت، اگر اس کا حق صحیح ادا نہیں ہو رہا اور وہ اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے یا کرتی ہے، تو اللہ قیامت کے دن اس کا بہترین اجر اور صلہ بھی ضرور عطا کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو، اور وہ جو اپنا حق مانگنے کے لیے چوکس ہے لیکن حق دینے پر آمادہ نہیں، تو وہ خدا سے بے وفائی کا مجرم ہے۔ اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کا دل تقویٰ سے خالی ہو۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تم پر رقیبہ، نگران ہے۔ ہم اردو میں ایک لفظ مراقبہ استعمال کرتے ہیں نا، اور مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ کسی نقطے پر اپنی توجہ کو مرکوز کر دینا۔ تو گویا ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں، اللہ کی نظر میں ہیں۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے یہ بھول نہ جانا کہ اللہ ہمارے چھپے ہوئے ارادوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے ہر عمل سے، ہر حرکت سے وہ واقف ہے۔ اس کی نگرانی کس قدر پرفیکٹ ہے۔ لائٹ آف کر لیں، دروازہ بند کر لیں، ملک سے باہر چلے جائیں، سب سے چھپ جائیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ آیت نمبر 2، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ یہاں دیکھیے سورہ نساء کی ابھی ہم نے ایک ہی آیت پڑھی ہے، اور دوسری آیت کے ساتھ ہی براہ راست اللہ تعالیٰ نے احکامات دینا شروع کر دیے۔ اور یہ احکام کن کے لیے؟ معاشرے کے کمزور طبقے کے لیے، جس کا کوئی والی وارث نہیں، جس کا بظاہر کوئی سرپرست نہیں۔ اللہ تعالیٰ گویا ان کے بارے میں احکامات نازل کر کے مسلمانوں کو تاکید کر کے بتا رہے ہیں کہ میں ان کا سرپرست ہوں، میں ان کا کفیل ہوں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد بچے کثرت سے یتیم ہوئے تھے، لہٰذا ان کے بارے میں قانون سازی کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے مال تمہارے پاس امانت ہے، تم ان کے مال کے مالک نہیں ہو بلکہ محافظ اور امین ہو۔ اپنی ضروریات کے لیے اپنا مال استعمال کرو، وہ جب بالغ ہو جائیں تو ان کے مال حفاظت کے ساتھ ان کے حوالے کر دو۔ یہ نہ ہو کہ یتیم کے مال سے اچھی اور عمدہ چیزیں لے کر اس کی جگہ ردی اور بیکار چیزیں رکھ دو، یا اپنا حلال مال چھوڑ کر دوسرے کا مال مت کھاؤ جو تمہارے لیے حرام ہے۔ جس طرح پاک پانی کے اندر ایک قطرہ پیشاب سارے پانی کو ناپاک کر دیتا ہے نا، اسی طرح حلال کمائی میں مال یتیم شامل کر کے کھا جانا گویا اپنی حلال کمائی کو بھی حرام کر دینا ہے۔ ہاں، اصلاح کی نیت سے ملانا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دو کہ جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کون اصلاح کی نیت سے، کون خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ یتیم کے مال کو استعمال کر رہا ہے یا اسے کسی کاروبار میں لگا رہا ہے، اور کون بگاڑ کی نیت سے اور اپنا فائدہ بٹورنے کی نیت سے یتیم کے مال کو استعمال کر رہا ہے۔ اللہ تو دلوں کے بھید سے واقف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابوذر، میں تجھے کمزور سمجھتا ہوں اور تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ پھر آپ نے انہیں تاکید کی کہ دو آدمیوں کا کبھی امیر نہ بننا اور نہ کسی یتیم کے مال کا سرپرست بننا۔ یعنی یہ حدیث میں تاکید اس لیے نہیں کی جا رہی کہ یتیم کے مال کی سرپرستی نہ کرو، مراد یہ ہے کہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ اگر تمہارا ایمان کمزور ہے، اگر تم حساب کتاب میں کمزور ہو، اگر تمہیں پیسے کی خود بہت شدید ضرورت ہے، تو ایسے نازک معاملات
کی پھر ذمہ داری نہ اٹھاؤ۔ اور یتیم کی فضیلت کے لیے تو یہ بات کتنی خوبصورت ہے کہ دنیا کے معزز ترین اور کامیاب ترین انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ فراہم کیا؟ تو یتیم کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کی نگاہ میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ یتیم اس کا اپنا ہو یا کسی اور کا، جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا اور پھر ان دونوں انگلیوں کے درمیان کچھ فرق کیا، گویا جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پانا چاہتے ہیں تو یتیم کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لیجئے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے کسی بہت اچھی سوسائٹی میں اپنے لیے گھر بک کر لیا، تو دنیا میں خوبصورت سے خوبصورت جگہ بھی جنت کی ادنا جگہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، بھلا کہاں جنت کے اعلیٰ درجے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہاں اگر ان کی رفاقت میسر آ جائے، ان کا پڑوس میسر آ جائے، تو بھلا اس سے اچھا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ سودا اپنے لیے بھی کر لیجیے اور اپنے گھر کے تمام افراد کی طرف سے، کیونکہ ہم صرف اپنے لیے کامیابی نہیں چاہتے، ہم کوئی اچھی چیز چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پیاروں کو بھی وہ ملے، وہ بھی اسے انجوائے کریں۔ تو خاص طور پر اپنے گھر کے وہ افراد جو کماتے ہیں ان سب کی طرف سے ایک ایک یتیم کفالت ضرور لگائیے، اور جو نہیں بھی کماتے، جس طرح ہم انہیں باقی چیزیں تحفے میں دے دیا کرتے ہیں، اس کا بھی ان کی طرف سے اہتمام کر لیجئے اور انہیں سکھائیے اور انہیں اس چیز کا احساس دلائیے۔ اس کے لیے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیے، اپنے قرب و جوار میں دیکھیے، اور اگر اتفاق سے آپ کے قریب خاندان میں یا قرب و جوار میں کوئی یتیم نہیں ہے تو جیسے بہت ساری تنظیمیں، جماعت اسلامی، الخدمت فاؤنڈیشن یتیموں کی سرپرستی اور کفالت بہت محبت اور دیانتداری کے ساتھ کر رہی ہے، انہیں ادا کر دیجیے۔ اور آپ یقین جانیے ادھر آپ ارادہ کریں گے اور اگر زندگی کی مہلت باقی نہ رہی تو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس تو طے ہو گیا، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور خواہ آپ نے چند قسطیں ہی کیوں نہ ادا کی ہوں تو عمر بھر اس انفاق سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیے۔ آیت نمبر 3، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کر لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں، بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ اس آیت کو سمجھتے ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے کمزور عناصر یتیم اور عورت کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا۔ اگر آج یتیموں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا قصوروار دین نہیں ہے بلکہ بے دینی ہے۔ اور یہ آیت ایک سے زائد بیویوں کی اجازت دینے نہیں بلکہ یتیموں کے حقوق کی حفاظت کے لیے نازل ہوئی۔ اور جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کے ساتھ تو ویسے ہی بہت زیادتی ہوتی، اور پھر جب وہ یتیم بھی ہوتی تو اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا، نہ مہر دینا پڑتا، اس کی جائیداد کے مالک بھی بن جاتے اور مفت کی نوکرانی بھی ہاتھ میں آ جاتی، اور اس طرح کے بہت سارے فائدے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، میرے بھانجے، اس آیت میں اس یتیم لڑکی کا حکم بیان ہوا ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ولی کو اس کے حسن اور اس کے مال کی وجہ سے اس کی طرف توجہ ہو اور وہ اس کا مہر کم کر کے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہو، تو ایسے لوگوں کو ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح کی ممانعت کر دی گئی، سوائے اس صورت کے کہ وہ ان کے مہر کے بارے میں انصاف کریں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو انہیں ان کے سوا دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر یہاں جو لفظ آیا ہے ما طابہ، جو تمہیں پسند ہوں، تو مراد کیا ہے ما طابہ سے؟ کہ جو راضی ہوں، اور رضامندی تو نکاح کی بنیادی شرط ہے۔ یعنی جن سے نکاح کرنے سے تمہیں اپنی زندگی میں خوشگواری محسوس ہو، نبھاؤ محسوس ہو،
جن سے نکاح حلال ہے اور جو خود بھی راضی ہیں، اور پسند کا طریقہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ چیٹنگ ہو، دوستی ہو، ہر انداز اور ہر موقع کی تصویروں کا تبادلہ ہو، پھر ڈیٹنگ اور فلرٹنگ، پھر پسند نہ آئے تو کسی دوسری کے ساتھ یہی سائیکل۔ اسلام ہرگز اس طریقے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر ما طابہ سے مراد ما حلہ بھی ہے، یعنی جو حلال ہوں۔ تو یہ جو تعدد ازواج کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں پہلے تو دل میں یہ یقین بٹھا لیں کہ اللہ حکیم ہے، اس کا ہر حکم، ہر فیصلہ، ہر اجازت، ہر رخصت، اس کے اندر حکمتیں ہی حکمتیں۔ اور اللہ کے تو کلام کو بھی قرآن حکیم کہتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا کوئی حکم ہو اور وہ خیر سے خالی ہو۔ اس کے حکموں کی حکمتیں سمجھ آ جائیں تو بہت اچھی بات، نہ سمجھ جائیں تو اپنے آپ کو سمجھا لیجئے کہ میری عقل ناقص ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میں آمنا بھی کل من عند ربنا، کہ میں ایمان لاتی ہوں ہر اس چیز پر جو میرے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو اس رحمان و رحیم، حکیم و علیم ہستی کے فیصلوں کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا یا انہیں برا کہنا عمر بھر کی نیکیوں کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، اس کو ہم تعدد ازواج کہتے ہیں، لیکن اس معاشرے کے اندر یہ دراصل تحدید ازواج تھا۔ غیلان بن ثقفی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو۔ یعنی یہ وہ دور تھا جب ان لمیٹڈ شادیوں کا رواج تھا، اور وہ لوگ تو اپنی بیوہ ماں یا بیوہ بہو تک سے شادی کر لیا کرتے تھے۔ اس آیت کے ذریعے سے اس معاشرے میں نکاح کو 4 تک محدود کیا گیا، اور کچھ رشتوں کو اس کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 4 شادیوں کی یہاں پر اجازت ہے، حکم نہیں ہے، یہ ایک رخصت ہے، لچک ہے، چھوٹ ہے، اور وہ بھی سخت شرائط کے ساتھ۔ اور رخصت کی وجہ بھی یہ ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے، ہر دور کے لیے اور ہر ایک کے لیے دستور حیات ہے۔ دوسری، تیسری، چوتھی شادی کی رخصت اس لیے بھی کہ ممکن ہے کہ پہلی بیوی بانجھ ہو، مریض ہو، بوڑھی ہو، مرد کی ضرورت پوری نہ کر سکتی ہو، تو یہ باتیں وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ دوسری شادی کے لیے شرط نہیں ہے، شرط تو عدل ہی ہے۔ پھر ایک سے زائد نکاح کی جو اجازت دی گئی، اس کے اندر یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ 50 عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا۔ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ صورتحال جرمنی میں تھی کہ 2 عورتیں اور ایک مرد کی ریشو ہو گئی تھی۔ تو جب عورتوں کی آبادی مردوں سے کہیں زیادہ بڑھ جائے اور نکاح کی سہولت ایک تک محدود رہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہت ساری عورتیں بے زوج زندگی گزاریں گی، اور ان میں کچھ عورتیں تو یقیناً ایسی ہو سکتی ہیں جو باحیا ہوں، باوقار انداز سے زندگی گزاریں، اپنے ایمان اور حیا کی حفاظت کر پائیں، لیکن کچھ عورتیں یقیناً اپنی اس فطری ضرورت کو قابو میں نہیں رکھ پائیں گی۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ معاشرے کے اندر زنا، کہبہ گری، چھپے تعلقات، اور پھر دوسری عورتوں کے گھر اجاڑ کر وہ اپنی تسکین کا سامان کریں گی۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام انڈیویجولز کو کیٹر نہیں کرتا، سوسائٹی کے تمام لوگوں کے لیے قانون سازی کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ایک عورت کے لیے بہتر آپشن کیا ہے کہ اس کا شوہر دوسری کئی عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھے، دوستیاں پالے، اس کے ساتھ بے وفائی کرے، یا اس کو دھوکہ دے کر رنگرلیاں منائے، یا ایک پاکیزہ اور باوقار طریقے سے ایک اور عورت بیاہ کر گھر لے آئے۔ مگر بہرحال اس کے لیے اسلام مرد کو پابند کرتا ہے کہ وہ عدل کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، جس کے نام قرآن نکلتا اسے اپنے ہمراہ لے جاتے، اور آپ ہر بیوی کی باری ایک دن اور ایک رات مقرر فرماتے تھے۔ بہرحال اللہ کے نازل کردہ احکامات کے بارے میں دل میں کراہت یا ناپسندیدگی محسوس کرتے ہوئے 100 بار ڈرنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رہے کہ مرد اسے دھمکی نہ بنائیں۔ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، قرآن کے اندر سینکڑوں احکامات ہیں، کتنے فرائض ہیں جن کی تاکید ہے اور بار بار ان کا حکم ہے، لیکن وہ مرد جو اللہ کے حکموں کو خاطر میں نہ لائیں، نماز نہ پڑھیں، حج فرض ہے لیکن حج ادا نہیں کر رہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، ایک بیوی کا حق ادا نہیں کرتے،
اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، لیکن دوسری تیسری شادی کو وہ اپنا حق سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کوئی گناہ تھوڑی ہی کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ کھلواڑ جو وہ اللہ کے قوانین کے ساتھ اور احکامات کے ساتھ کر رہے ہیں، بہرحال اس کی جواب دہی اللہ کو دینا ہوگی۔ ہمارے معاشرے کے اندر اکثریت مردوں نے اس رخصت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ نئی آنے والی بیوی کے لیے تو یوں متاع ہوش گوا دی جاتی ہے کہ پہلی کے حقوق فراموش کر دیے جاتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں تو ویسے ہی بہت بے انصافی ہے، ایک بیوی کا بھی حق ادا نہیں کیا جاتا، نہ عدالتوں میں عدل ہے، نہ گھروں میں، نہ اولاد میں، نہ ملازمین میں، نہ انصافی ایک وائرس کی طرح پوری قوم میں پھیلی ہوئی ہے۔ وہاں دو بیویوں میں انصاف کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو یہاں ایک سے زائد نکاح کی کھلی اور عام اجازت نہیں ہے، بلکہ انصاف کی شرط کے ساتھ اللہ نے اسے مشروط کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے نکاح میں دو عورتیں ہوں اور وہ ان کے حقوق میں برابری اور انصاف نہ کرے تو وہ قیامت میں اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آدھے دھڑ کے ساتھ آئے گا، اور اس سے یہ مراد یہ بھی ہے کہ اس کا آدھا دھڑ مفلوج ہوگا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ایک کا بھی بوجھ یا ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تو ایک نکاح بھی نہ کرے۔ عورت کوئی کھلونا نہیں ہے جسے محض جنسی لذت پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کے ایسے ہی حقوق ہیں جیسے کسی مرد کے ہیں، وہ بھی اپنی ذات میں ویسے ہی احترام رکھتی ہے جیسے کوئی مرد رکھتا ہے۔ آیت نمبر 4، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا۔ اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دے تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ نکاح کی کچھ شرائط ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ فریقین کا رضامند ہونا، ایجاب و قبول جسے آپ کہہ لیجئے۔ پھر یہ کہ عمر بھر کی رفاقت نبھانے کی نیت ہو، وقت گزاری کا ارادہ نہ ہو۔ پھر یہ کہ اگر عورت ہے تو ولی کی اجازت اور سرپرستی ضروری ہے۔ پھر گواہوں کا موجود ہونا، حق مہر کا ادا کیا جانا، اور ولیمہ۔ یہ گواہوں کی موجودگی بھی اور ولیمہ بھی دراصل اعلان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خفیہ نکاح نکاح نہیں ہے، نکاح کی شرائط میں ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے۔ پھر ولیمہ جو ہے وہ اقربا کو کھانا کھلا کر گویا اپنی خوشی میں بھی شریک کرنا ہے۔ یہاں حق مہر کا تذکرہ ہے اور حق مہر کو یہاں صدقہ بولا گیا۔ تو کیا یہ صدقہ ہے جو مرد عورت کو دے رہا ہے؟ ویسے بھی انفاق کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے عربی میں صدقہ، اسے صدقہ کس لیے کہتے ہیں؟ صدقہ بیسیکلی صدق سے نکلا ہے، اور صدق سچائی کو کہتے ہیں، اور انسان اللہ کی راہ میں اپنا مال دے کر گویا اپنے ایمان کی سچائی کی گواہی دیتا ہے۔ اور یہاں مہر کو بھی صدقہ کہا گیا، گویا مرد نکاح کرتے ہوئے عورت کو جو رقم دے رہا ہے، جو تحائف دے رہا ہے، یہ اس رشتے کی سچائی کو ظاہر کر رہا ہے جو رشتہ وہ اس عورت کے ساتھ قائم کرنے جا رہا ہے۔ اور مہر کو صدقہ کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نحلہ بھی کہا، یعنی دل کی خوشی کے ساتھ مہر ادا کیا جائے، ناگواری کے ساتھ نہیں۔ اور حق مہر کا تعلق طلاق سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق نکاح سے ہے۔ بہت سے لوگ جو یہ سوچ کر بڑے بڑے مہر باندھ لیا کرتے ہیں کہ دینا کس نے ہے، نہ دینے کی نیت سے مہر کو مقرر کر لینا اور نکاح کر لینا اور اسے پھر ادا نہ کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے کہ جو آدمی کسی عورت سے تھوڑے یا زیادہ مہر پر نکاح کرے اور اس کے دل میں یہ ہو کہ وہ اسے ادا نہ کرے گا اور اس کو دھوکہ دے، پھر وہ اس حال میں مر جائے کہ اس کا حق ادا نہ کیا ہو، تو اللہ کو قیامت والے دن اس حال میں ملے گا جیسے کہ زانی۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر اسی طرح جاہلیت میں لوگ عورتوں کے مہر خود لے لیا کرتے تھے، اللہ نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ پھر یہ کہ اگر عورت مرد کی زبردستی یا بد اخلاقی کی وجہ سے یا پریشر کی وجہ سے حق مہر معاف کر دے تو بھی یہ رویہ اس آیت کی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح پریشر ڈال کر شوہر اگر بیوی سے مہر معاف کرا بھی لے تو عند اللہ ماخوذ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ خبردار ظلم نہ کرو، اور اچھی طرح سے سمجھ لو کہ کسی شخص کا مال دوسرے شخص کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کے نفس کی خوشی سے حاصل نہ ہو۔ تو یہ بنیادی بات ہے جو مہر سمیت دیگر مالی معاملات میں بھی فٹ آتی ہے۔
بہرحال حق مہر شوہر کی حیثیت کے مطابق ہو اور اتنا ہو کہ فریقین اس پر راضی اور مطمئن ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا مہر 12.5 اوقیہ چاندی یا 500 درہم ہوا کرتا تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا مہر 4000 درہم تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مہر 20 اونٹ تھا۔ پھر جہاں اتنے بھاری مہر کا بھی ذکر ہے، وہاں معمولی مہر کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شادیاں ہوئیں۔ بخاری میں آتا ہے کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہبہ کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے عورتوں سے نکاح کی کوئی حاجت نہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ آپ نے فرمایا پھر انہیں مہر میں کپڑا لا کر دو۔ انہوں نے عرض کیا مجھے تو یہ بھی میسر نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر انہیں کچھ تو دو، ایک لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح۔ وہ اس پر بہت پریشان ہوئے کیونکہ ان کے پاس یہ بھی نہ تھی۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا تمہیں کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے عرض کیا کہ فلاں فلاں صورتیں۔ آپ نے فرمایا پھر میں نے تمہارا ان سے قرآن کی ان صورتوں پر نکاح کیا جو تمہیں یاد ہیں۔ اور ایک اور خوبصورت مہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ام سلیم رضی اللہ عنہ کے نکاح کا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا ابو طلحہ، اللہ کی قسم، تیرے جیسے شخص کا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن تو کافر ہے اور میں اسلام لا چکی ہوں، میرے لیے تجھ سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اگر تو مسلمان ہو جائے تو یہی میرا مہر ہوگا اور میں تجھ سے اس کے علاوہ کوئی مہر نہ مانگوں گی۔ اور وہ مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام ہی حضرت ام سلیم کا مہر قرار پایا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے کسی اور عورت کے بارے میں نہیں سنا کہ اس کا مہر حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے مہر اسلام سے بہتر ہو۔ تو سوچئے کتنا خوبصورت مہر تھا اس جوڑے کا، کیسی بابرکت فیملی تھی، کروڑوں رحمتیں ہوں اللہ کی ان پر۔ بہرحال یہ رویہ بھی بالکل درست نہیں کہ شادی کی تقریبات پر تو لاکھوں لگا دیے جائیں لیکن مہر دیتے وقت ہاتھ روک لیا جائے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ شرعی حق مہر 32 روپے ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حساب کسی عالم نے اس دور میں لگایا ہوگا جب ہندوستان میں سونا 5 روپے فی تولہ مل جاتا تھا، یعنی اس وقت 32 روپے میں بھی 6-7 تولے سونا آ جایا کرتا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہانگیر نے 12.5 اوقیہ چاندی، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا مہر ہوا کرتا تھا، جہانگیر بادشاہ نے اس کو جب روپوں میں کنورٹ کیا تو یہ رقم بنی، لہٰذا اس دور سے یہ رقم جو ہے وہ مہر کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے، حالانکہ یہ بہت غلط بات ہے۔ آیت نمبر 5، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ دیکھیے، مال اور دولت کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ یہ ایک ایسی بیسک نیسیسٹی ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ اللہ نے اس آیت میں مال کو زندگی کے قیام اور بقا کا ذریعہ قرار دے دیا، تو جو چیز زندگی کے قیام اور بقا کا ذریعہ ہو اس میں غفلت کرنا، اس کو ضائع کرنا، یہ زندگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور زندگی کی مثال کشتی کی مانند ہے اور دنیا کا مال پانی کی مانند۔ جس طرح کشتی پانی کے بغیر چل نہیں سکتی، اسی طرح زندگی مال کے بغیر نہیں گزرتی، لیکن یہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کو ڈبو دے گا۔ اسی طرح دنیا کا مال، اس کی محبت دل میں گھر کر جائے تو انسان کو بربادی تک پہنچاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یتیم کا ذکر کیا ہے، لیکن اس حکم میں صرف یتیم شامل نہیں بلکہ یہ حکم عام ہے کہ وہ مال جو زندگی کی قیام کا ذریعہ ہے انہیں کسی نادان کے حوالے نہ کرو، اسے کسی بچے کے حوالے نہ کرو، نہ سمجھ کے حوالے نہ کرو۔ آپ سوچ سکتے ہیں آج کے دور میں بھی اگر کسی بچے کو باپ کی وراثت ہاتھ میں آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو ایک نیا آئی فون لے گا، برانڈڈ گاڑی لے گا اور ساری رقم کو یوں ہی اڑا دے گا۔ تو سمجھایا جا رہا ہے کہ بے سمجھوں کو جو مال کے انتظام کی صلاحیت نہیں رکھتے انہیں مال حوالے نہ کرو۔ اور اس میں نا تجربہ کار بیوی بھی آ جاتی ہے، کوئی اگر کسی کا بڑا بھائی عیاش ہے تو وہ بھی داخل ہو سکتا ہے، ناسمجھ بچہ بھی آ سکتا ہے، کسی کا شوہر بھی ہو سکتا ہے جو نشے میں پیسے اڑاتا ہو۔ بہرحال جو کوئی بھی ہو
اگر وہ مال کے انتظام کی صلاحیت نہیں رکھتا تو مال انہیں حوالے نہ کیا جائے جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے آدمی ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان میں ایک وہ ہے جس نے کسی سفیہ یعنی بے وقوف کم عقل کو مال سونپ دیا، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے مال بے وقوفوں کو مت دو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مال کو زندگی کی ضرورت قرار دیا ہے، اور مال ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ اس کے بارے میں افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد محض دنیا کمانا ہوتا ہے، مال ان کا محبوب ہے، اسی کے لیے وہ جیتے ہیں، اسی کے چھن جانے سے غم سے مرنے لگتے ہیں۔ ان کے ہاں عزت اور ذلت کا معیار دولت ہے، لیکن یہاں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ دولت دنیا کا حصول مقصد زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندگی کی ضرورت ہے، اسے ضرورت کی حد تک ہی رہنا چاہیے، اس کی محبت میں ڈوب جانا کسی طرح مناسب نہیں۔ پھر کچھ لوگوں کے لیے دنیا اور اس کا مال، اسے وہ یوں سمجھتے ہیں جیسے کوئی ناپاک چیز ہے۔ مال اگر ایک بری چیز ہوتی تو زکوٰۃ اور وراثت کے احکامات ہی کیوں آتے؟ دیانتدار تاجر کے اتنے فضائل کیوں آتے؟ تو مال جو ہے وہ ایک دو دھاری تلوار ہے، زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری بھی ہے، اور صرف اسی کو مقصد زندگی بنا لینے سے معاشرے میں بگاڑ اور فساد بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور جس طرح تلوار مجاہد کے ہاتھ میں ہو تو اسلام کی قوت اور امن کا پیغام ہے، اسی طرح اگر ڈاکو کے ہاتھ میں ہو تو انسانیت کی دشمن ہے۔ یہی حال دولت کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حلال مال صالح مرد کے لیے کیا ہی اچھی چیز ہے۔ آیت نمبر 6، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ ان آیات میں بھی مال کی اہمیت اور انسانی زندگی کے لیے اس کا اہم ہونا بین السطور مذکور ہے، اسی لیے اس کی حفاظت کا حکم ہے اور اسے ضیاء سے بچانے کی تاکید ہے۔ مشکات کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ فقر کفر بن جائے، اور قریب ہے کہ حسد تقدیر پر غالب آ جائے، یعنی بسا اوقات فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اس آیت میں مال واپس کرنے کی 2 شرائط بتائی گئیں، ایک بلوغت اور دوسرے رشد۔ اور یہ ممکن ہے کہ کوئی بالغ ہو مگر اس کے اندر رشد یعنی سوجھ بوجھ نہ ہو، تو جب تک سوجھ بوجھ نہ آ جائے محض بلوغت کے ساتھ مال ان کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں وابتلوا الیتامیٰ گویا بچوں کی تربیت کرتے رہو، ان کی ٹریننگ کرتے رہو، ان کا امتحان لیتے رہو، انہیں منی مینجمنٹ سکھاؤ، اور اس کی ایک صورت ہے کہ تھوڑا سا مال دے کر انہیں گروسری لینے بھیجو، اور پھر دیکھو کہ وہ کیسے اس کو مینج کرتے ہیں۔ وہ کفایت شعار ہے کہ وہ جاننے والا ہے، وہ خرید و فروخت کیسے کرتا ہے، وہ ہوشیار ہے، وہ اپنے نفع و نقصان کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا، اور جب وہ اپنا برا بھلا جاننے لگے تو ان کا مال ان کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال بلوغت کے ساتھ رشد بھی شرط ہے، رشد نہ ہو تو عمر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو سرپرست کو چاہیے کہ مال اس کے حوالے نہ کرے۔ اور یہاں رشد نکرہ استعمال ہوا ہے، یعنی مکمل دانش مندی نہ ہو، کسی حد تک سمجھ بوجھ آ جائے تو بھی مال حوالے کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی پاگل یا بالکل بے وقوف نہ سمجھ کے حوالے مال نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ 25 برس کی عمر تک یتیم کے سرپرست کو چاہیے کہ وہ انتظار کرے، اس درمیان میں جب اسے عقل اور سمجھ آ جائے تو مال اس کے حوالے کر دے، ورنہ 25 سال کی عمر کے بعد ہر حال میں اس کا مال اسے دے دیا جائے۔ پھر یہ جو فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، کو آپ کہہ لیجئے کہ مال مفت دل بے رحم، ایسا نہ ہو کہ یتیموں کا مال جو ہے وہ تم ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے جلدی جلدی خرچ کر جاؤ، کہ کہیں بڑے ہو کر وہ مطالبہ نہ کرنے لگے اور ان کے بڑے ہونے سے پہلے اس مال کو ٹھکانے لگا دیا جائے، اڑا کر کھا لیا جائے۔ یہ ساری بددیانتی کی راہیں ہیں۔ ہر وہ طریقہ جس سے یتیم کا نقصان ہو
اللہ نے منع فرما دیا۔ اور اگرچہ ایسی اسکیمیں ہزار پردوں میں ہوتی ہیں مگر وہ رب تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ پھر یہاں یہ جو قاعدہ آیا کہ من کان غنیا، یعنی یتیم کا سرپرست اگر کھاتا پیتا شخص ہے تو یتیم کے مال سے اسے لینا جائز نہیں۔ یتیم کے مال کی حفاظت کرنا اور اس کی سرپرستی کرنا یہ اس کے اوپر فرض ہے۔ اور اگر یتیم کا سرپرست تنگ دست ہے اور اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے تو وہ واجبی سا مناسب مقدار میں خرچ لے سکتا ہے، اور پھر یہ کہ چوری چھپے نہ لے بلکہ اعلانیہ متعین کر کے لے اور اس کا حساب رکھے۔ اکثر علماء نے تنگ دست کے لیے بقدر ضرورت لینے کو جائز قرار دیا ہے، اجازت دی ہے، لیکن ساتھ میں بطور احتیاط یہ حکم بھی دیا ہے کہ اس حال میں بھی وہ قرض حسنہ کی نیت کر لے اور یہ ارادہ کر لے کہ جب اللہ نے اسے خوشحال کیا تو وہ یہ قرض ادا کر دے گا۔ یتیم کے مال کو ناحق کھانا یہ ہلاک کر دینے والے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 7 مہلک گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کی ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا اور پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو یتیم کا مال کھانا مہلک کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الہی میں 2 کمزوروں یعنی یتیم اور عورت کا مال ناحق کھانے کو حرام قرار دیتا ہوں۔ پھر ایک اسلامی ریاست کا بیت المال یا خزانہ حکمرانوں کے لیے مال یتیم کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ دوسرے ہی روز حسب معمول اپنے کپڑے کی تجارت کے لیے نکلے۔ رستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے، پوچھنے لگے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کاروبار کے لیے، اور اگر میں کاروبار نہیں کروں گا تو بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ کاروبار کریں گے تو خلافت کی ذمہ داریوں کا بار کون اٹھائے گا؟ پھر بڑے بڑے صحابہ کی میٹنگ بلائی گئی اور غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی آیت سے استدلال کر کے کہا تھا کہ آپ چونکہ کمائی سے مستغنی نہیں ہیں لہٰذا آپ بیت المال سے معاوضہ لیں اتنا جتنا یتیم کا سرپرست لیتا ہے۔ چنانچہ آپ کے لیے جو روزینہ مقرر کیا گیا وہ شاید ایک مزدور سے بھی کم تھا، اور آپ مدت خلافت یہ معاوضہ لیتے رہے، لیکن انتقال کے وقت وصیت فرمائی کہ میرا مکان بیچ کر یہ رقم ادا کر دی جائے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ جب میں اپنے اللہ کے سامنے جاؤں تو کیا میں یہ کہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت معاوضہ لے کر کرتا رہا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی طریقہ اپنایا۔ اورنگزیب بادشاہ جو برسوں حکمران رہا، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں سے جو وہ قرآن پاک لکھنے کے عوض کماتے تھے ان سے اپنا خرچ چلاتے تھے، اور بیت المال کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے پیسے ہمارے لیے جائز تھوڑا ہی ہیں۔ کہاں آپ دیکھیے دین میں صالح حکمرانوں کا طریقہ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، اور ہمارے حکمرانوں کے عللے اور تللے جہاں محض اربوں روپیہ ایک صدر یا وزیر اعظم اپنے بین الاقوامی دوروں پر لگا دیں اور جس میں 90% دورے ان کے ذاتی ہوں، یہ حکمران کیسے جواب دیں گے؟ پھر اسی طرح سے دین کی خدمت کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، قرآن انسٹیٹیوٹ ہے، فلاحی کام ہیں، غلبہ دین کے لیے، ابلاغ دین کے لیے جو بھی کام کیا جاتا ہے، ان کام کرنے والوں کے لیے بھی اعلیٰ اور افضل یہی ہے کہ اگر وہ صاحب حیثیت ہیں تو معاوضہ نہ لیں، اور اگر ضرورت مند ہیں، تنگ دست ہیں اور کمانے میں لگے رہیں گے تو یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اس صورت میں وہ بقدر ضرورت اس آیت کی روح سے لے سکتے ہیں۔ آیت نمبر 7 للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صرف زندگی گزارنے کے اصول نہیں دیے بلکہ موت کے وقت کے اور موت کے بعد کے معاملات کی بھی رہنمائی دی ہے۔ عام طور پر قرآن میں عموماً ایک ہی صیغے سے مرد اور عورتوں دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن یہاں خاص طور پر مردوں کا ذکر الگ اور عورتوں کا ذکر الگ کیا ہے، اس لیے تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے
کہ عورتیں بھی مال میں حصے دار ہیں، وہ اپنے مال کی مالک ہیں۔ عورت جو صنف نازک بھی ہے، صنف ضعیف بھی ہے، اللہ نے اس کے حقوق کی بات کی ہے۔ اور جس دنیا میں، جس معاشرے میں یتیموں کو حقوق میسر نہیں تھے، جب اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو جہاں یتیموں کو حقوق ملے وہاں دوسرے کمزوروں کے لیے بھی حقوق کی راہیں کھل گئیں۔ اور کتنی عجیب بات ہے، وہ لوگ جو خود حقوق سے محروم تھے، اسلام کی برکت سے، دین کی برکت سے وہی دوسروں کے لیے حقوق دینے کا باعث بنے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصولی بات بتا دی کہ ماں باپ اور رشتہ داروں کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں، چاہے وہ کسی نوعیت کی ہو، جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے، حتیٰ کہ بیوہ کے رحم میں پرورش پانے والے بچے کا بھی اسی طرح حق ہے جس طرح جوان بیٹے کا حق ہے۔ اور عربوں میں تو عورتوں کو میراث دینے کا دستور ہی نہیں تھا، بلکہ عورت تو خود ورثہ شمار ہوتی تھی۔ اللہ نے دیکھی عورت کو ذلت کے مقام سے نکال کر وراثت میں حصے دار بنایا ہے، اور آج ہم نے جہیز کی ہندوانہ رسم کو وراثت کے فریضے کا نعم البدل بنا دیا۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا دے۔ تو وراثت کے بارے میں کیا قاعدہ ہے کہ وراثت تقسیم ہوگی، اس کے اندر عورتوں کا حصہ ہوگا، وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ، جائیداد منقولہ ہو یا غیر منقولہ، بہرحال وہ تقسیم ہوگی، اور قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار محروم ہوں گے، اور جو جتنا قریبی ہے اس کا اتنا ہی حصہ ہے، جو جتنا دور ہے اس کا حصہ اتنا ہی کم ہے۔ اور مال وراثت کی تقسیم ضرورت کے اعتبار سے نہیں، رشتے کے اعتبار سے ہے۔ ضرورتیں تو بدلتی رہتی ہیں، آج کوئی مالدار ہے تو کل کوئی حادثہ اسے ضرورت مند بنا سکتا ہے، آج کوئی ضرورت مند ہے کل کو وہ دولت مند ہو سکتا ہے۔ لہٰذا وراثت کی بنیاد نہ ضرورت پر ہے اور نہ عقل پر، بلکہ اللہ کے قانون پر ہوگی۔ اور ترکے کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ میراث کا حق زندگی میں پیدا نہیں ہوتا، جب کوئی مال چھوڑ کر مرتا ہے تب پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کسی اولاد کے لیے یہ زیبا نہیں کہ وہ والدین کی زندگی میں ان سے وراثت کے حصے کا مطالبہ کرے۔ اور اتنی آیات وراثت یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ مال کا جمع کرنا برا نہیں ہے، جبکہ وہ حلال کمائی سے ہو اور اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو اور صلہ رحمی بھی کی جا رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ حصے اللہ کی طرف سے طے ہیں، ان پر رائے لینا، مشورہ کرنا یا کمی بیشی کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں۔ اور وراثت میں جو حصے منتقل کیے جاتے ہیں، یہ انتقال آپ کہہ لیجئے یا منتقل ہونا جائیداد کا، یہ جبری ہے، اس میں وارث کا قبول کرنا شرط ہے، نہ اس کا اس پر راضی ہونا ضروری ہے۔ بلکہ اگر وہ زبان سے کہے کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتا، تب بھی شرعاً وہ اپنے حصے کا مالک ہو گیا، یہ اس کو منتقل کیا جائے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ مالک بن کر کسی دوسرے کو ہبہ کر دے، بیچ دے یا تقسیم کر دے۔ آیت نمبر 8، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ پہلی بات تو یہ کہ وراثت کا تقسیم کا قاعدہ تو اللہ نے طے کر دیا، اب نہ کوئی نیا وارث بن سکتا ہے، نہ کسی کے حصے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے جو صورتحال اس آیت میں بیان کی گئی ہے، یعنی وارثوں کو چاہیے کہ ترکے کی تقسیم کے وقت ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے جن کا میراث میں حصہ نہیں ہے۔ ترکے کی تقسیم کے وقت اگر کچھ محتاج، یتیم، فقیر یا دور کے رشتہ دار آ جائیں تو ازراہ احسان انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے، تنگ دلی کا مظاہرہ نہ ہو، اور اگر دے نہ سکو تو کم از کم نرم جواب دو۔ وہ اگرچہ وراثت کے مستحق نہیں مگر حسن سلوک کے مستحق تو ہیں۔ غیر وارث رشتہ داروں کو دینا واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے، یہ صدقہ ہوگا، موجب ثواب ہوگا۔ گویا ان مستحقین کے آنے سے دل تنگ نہ ہو، ایسا لب و لہجہ نہ ہو کہ ان کی دل آزاری ہو، اور ایسے میں کہ جب مال بغیر صحیح اور محنت کے مل رہا ہے تو فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا داعیہ بھی پیدا ہونا چاہیے۔ پھر قرآن میں باغ والوں کا قصہ بھی بیان ہوا ہے کہ رات کے وقت چپ کے وہ باغ کا پھل اتارنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس خیال سے کہ کہیں کوئی مسکین آ کر مانگ نہ لے، تو ایک عذاب سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ تو جب مال ملے تو مال سے دینے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ علم الفرائض یعنی وراثت کی تقسیم کے حوالے سے کس کا کتنا حق بنتا ہے، ان تفصیلات کا سب کو علم تو نہیں ہوتا، اور ہر ایک حصہ چاہ رہا ہوتا ہے، اور جب معلوم ہوتا ہے کہ حصہ نہیں بنتا تو دل افسردہ ہوتا ہے، لوگ لے کر جا رہے ہیں، پھر وہ اگر ضرورت مند بھی ہوں تو کیا کیفیت ہو۔
تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دے دو، انسانی جذبات کی قدر کرو۔ اور یہ مال کا دینا بالغ ورثہ اپنے حصے سے دیں گے، نابالغ کے مال سے نہیں دیں گے، اور مشترک مال سے بھی خیرات نہیں ہوگی، حتیٰ کہ مشترک مال سے ایصال ثواب بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کا مال چوری کر کے کوئی صدقہ کر دے۔ آیت نمبر 9، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ یہاں ایک تو یہ کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے میراث تقسیم کریں، اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی صحیح تقسیم نہیں کر رہا تو لازم ہے کہ اسے روکے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اپنا پورا یا آدھا مال صدقہ کرنے سے روک دیا اور صرف ایک تہائی مال صدقہ کرنے کی اجازت دی۔ یہ حکم جو اس آیت میں آ رہا ہے، وصیت پر عمل درآمد کرنے والوں اور ان لوگوں کو جو یتیموں کے ولی مقرر ہوئے ہیں ان کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے میت کی اولاد یعنی یتیموں کے مفاد کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی کمزور، چھوٹی اور بے بس اولاد کے مفاد کا خیال رکھا جائے۔ لہٰذا یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان پر زیادتی نہ کرو، انہیں حق سے محروم نہ کرو۔ جس طرح کسی کے بچے یتیم ہوئے ہیں تمہارے بھی یتیم ہو سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس کے مقام پر رکھ کر سوچو، دوسروں کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہماری اولاد کے ساتھ کوئی زیادتی کرے۔ موت تو کہیں بھی، کبھی بھی، کسی بھی وقت کسی کے گھر میں بھی آ سکتی ہے۔ پھر یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یعنی عمل تو بعد کی بات ہے، پہلا واسطہ تو زبان سے بڑھتا ہے۔ اپنی زبان کو نرم رکھو، ایسی بات کرو کہ ان کے نازک دل کو ٹھیس نہ لگے، خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ آیت نمبر 10، إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ لوگ مال ہتھیانے کو بڑی چالاکی یا ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ناحق کسی کا مال لیا، یتیموں کا مال کھایا تو جان لو کہ اپنے پیٹ کو کھانے سے نہیں آگ سے بھر رہے ہو، کیونکہ ایسے شخص کا انجام بالآخر قیامت کے دن یہی ہونے والا ہے۔ تصور کیجئے کہ باہر بھی جہنم کی آگ اور پیٹ کے اندر بھی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار۔ آخرت کی بربادی بہت بڑا نقصان ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں جو یہ آیا کہ یتیموں کا مال کھانا ایسے ہے جیسے اپنے پیٹ کو آگ سے بھرنا، یہ تشبیہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ جیسے کوئی ماچس سے کہے کہ یہ آگ ہے اور زہر کو کہے کہ یہ قاتل ہے، تو ظاہر ہے دیا سلائی ہاتھ میں لینے سے کوئی مرتا تو نہیں، لیکن ذرا سی رگڑ کھانے اور زہر کے حلق سے اترنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کہنے والے نے صحیح کہا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی نیک یا برے اعمال کرتا ہے، یہی اعمال یا تو جنت کے پھل پھول ہیں یا جہنم کے انگارے، تو جو چاہے جتنا اپنے لیے جمع کر لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یعنی قیامت کے دن وہ اپنے ہی کیے ہوئے اعمال کو حاضر پائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم قیامت کے روز اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہ آگ سے بھڑک رہے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ یہی آیت سورہ نساء کی جو آیت نمبر 10 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی۔ آیت نمبر 11، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے
کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ یہ ہے قانون وراثت، اسے علم المیراث، علم الفرائض کہتے ہیں۔ اور اس قانون وراثت کی وصیت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ پھر وصیت دراصل کہتے کس کو ہے؟ کوئی کسی پر ذمہ داری ڈالے کہ جب فلاں صورت پیش آئے تو فلاں طریقہ یا فلاں طرز عمل اختیار کیا جائے، اور جس بات کو زیادہ اہتمام اور تاکید سے کہنا ہو اسے وصیت کہتے ہیں۔ اور اس میں وصیت کرنے والے کی خیرخواہی اور اس کے لیے شفقت کا پہلو چھپا ہوا ہے۔ اس آیت سے وارثوں کے تفصیلی حصوں کا بیان ہو رہا ہے، اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ دو اور اس صورت کی آخری آیت علم الوراثت میں اصول کی یعنی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وراثت کے تفصیلی احکامات ان 3 ہی آیات سے اخذ کیے گئے ہیں، اور وراثت کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ انہی 3 آیات کی تفسیر میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض سیکھو، یعنی علم الفرائض سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، یقیناً یہ آدھا علم ہے اور یہ بھلا دیا جائے گا، اور یہ پہلا علم ہوگا جو میری امت سے اٹھا لیا جائے گا۔ گویا علم الفرائض کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر معاشرے میں کوئی بھی اس علم کو نہ جانتا ہو تو سارے گناہگار ہوں گے۔ اور وراثت کا صحیح تقسیم نہ ہونا صرف دنیا کا نقصان نہیں ہے بلکہ آخرت کا نقصان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دولت کی تقسیم کرتے ہیں تاکہ سرمایہ چند ہی ہاتھوں میں گردش نہ کرتا رہے، اور دولت کا معاشرے میں ایسے ہی کردار ہے جیسے خون کا جسم میں، خون جسم میں گردش کرتا رہے تو جسم صحت مند، اسی طرح دولت معاشرے کے اندر گردش کرتی رہے تو معاشرہ صحت مند ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اتنے مہربان نہیں جتنا اللہ ہمارا خالق اپنی مخلوق پر مہربان ہے۔ وہ ماں باپ کو ان کی اولادوں کے لیے وصیت اور تاکید کر رہا ہے۔ پھر یہ کہ وراثت کے حصے تو مقرر کر دیے گئے، لیکن 1/3 تک کی اجازت وصیت کرنے والے کو دی گئی کہ وہ اس میں اپنی مرضی سے وصیت کر سکتا ہے، اور اس میں بھی اگر 1/3 کی بجائے وہ 1/4 کے لیے وصیت کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ میں بہت سخت بیمار پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اگر وفات ہو گئی تو میں مال چھوڑوں گا اور میرے پاس سوائے ایک لڑکی کے اور کوئی وارث نہیں ہے، کیا میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کر دوں اور 1/3 چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر آدھے کی وصیت کر دوں اور آدھا آپ کی بچی کے لیے چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا 1/3 کی وصیت کر دوں اور باقی 2/3 لڑکی کے لیے چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا 1/3 کی وصیت کر لو، اور 1/3 بھی بہت ہے، یعنی 1/3 بھی زیادہ ہے، بہتر ہے کہ 1/4 کی کر لی جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کی اجازت بھی ناپسندیدگی کے ساتھ دی۔ تہائی مال کی وصیت کا اختیار تو ہے، لیکن شریعت نے بہتر یہ قرار دیا کہ پورے 1/3 کی وصیت نہ کرے بلکہ 1/4 کی کرے، اور ورثاء کو فائدہ پہنچانا زیادہ بہتر بات ہے۔ سارا مال بھی ورثاء میں تقسیم ہو سکتا ہے، اور کسی کا اگر کوئی وارث نہ ہو تو پورے مال کی وصیت بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اگر وصیت کرنا ہو یعنی اس 1/3 کی یا 1/4 مال کی اپنی مرضی سے غیر ورثاء میں یا صدقہ جاریہ کے کاموں میں، فلاحی کاموں میں اگر دینا چاہے یا کسی بھی حوالے سے کسی ادارے کو دینا چاہے تو کیا کرے؟ اس کو لکھ کر رکھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو اس بات کا حق نہیں کہ 2 راتیں وہ اس حال میں گزارے کہ وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہو اور اس کے پاس وصیت تحریری شکل میں موجود نہ ہو، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ کسی کے ذمے اگر روزے رہتے ہیں، کوئی اس نے نظر مانی تھی، اس کی زکوٰۃ رہتی ہے، اس کے اوپر حج فرض تھا لیکن وہ بھی کر نہ سکا، تو
میت کے مال میں سے پہلے ایسے روزوں کا فدیہ، ایسی نظر کو پورا کیا جائے گا، مرنے والے کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی اور اس کی طرف سے حج بدل کرایا جائے گا۔ پھر اگر کسی کا قرض ہے تو قرض کا بتانا اور لکھوانا بھی واجب ہے، اور بیوی کا حق مہر بھی اگر ادا نہیں کیا تو وہ قرض میں داخل ہے۔ اسی طرح کوئی امانت اگر رکھی ہو تو اس کا بتانا بھی ضروری ہے۔ اور ان رشتہ داروں کا جن کا وراثت میں حصہ نہیں اور محتاج ہیں، 1/3 یا 1/4 میں سے ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ وصیت کے مال میں سے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، اور اگر سارا پیسہ بھی قرض کی ادائیگی میں نکل جائے تو ادا کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح نافرمانی کے کاموں کی وصیت کرنا درست نہیں، اور ایسی وصیت نافذ نہیں کی جائے گی۔ پھر یہ کہ مرض الموت میں وصیت تبدیل نہیں کی جائے گی، مرض الموت میں قرض معاف نہیں کرایا جائے گا، میت کی تدفین کے وقت جذباتی آواز نہ لگائی جائے کہ قرض معاف کر دیا جائے۔ پھر یہاں ایک بڑی اہم بات کے لیے ذکری مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو کتنا ملے گا جتنا دو عورتوں کو تم دو گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی دونوں وارث ہوں گے، اور اگر ورثہ میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا۔ آپ دیکھیے کہ یہ احکامات کس معاشرے میں اتارے جا رہے ہیں؟ اس معاشرے میں جہاں عورت کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، جس کی نہ کوئی رائے تھی اور نہ کوئی حیثیت، اللہ نے اسے وراثت میں حقدار قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتے تھے کہ مرد کا دگنا ہوگا، مگر اس کی وجہ یہ فرمایا کہ جتنا دو عورتوں کو دو گے اتنا ایک مرد کا حصہ ہوگا۔ گویا خاتون کا حصہ اصل ہے، اگر عورت کو حصہ نہیں دیا جاتا تو مرد کے حصے کا بھی کوئی جواز نہیں۔ اور مرد کو دو حصے دینے کی وجہ کیا ہے کہ مرد پر کفالت کی، نان نفقے کی ذمہ داری ہے، تمام معاشی ذمہ داریاں مرد پر ہیں، عورت پر نہیں ہے۔ اور مرد دیتا ہے، عورت لیتی ہے۔ عورت اگر کمائے بھی تو اس پر خرچ کرنا فرض نہیں، اگر وہ خرچ کرتی ہے تو احسان ہے۔ اور مرد ساری عمر دیتا ہی ہے، وہ کماتا ہے، وہ لاتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے۔ واحد موقع ہے جب اسے مال مل رہا ہے، جبکہ عمر بھر اسے دینا ہی ہے۔ اور اس کے برعکس عورت اگر صاحب جائیداد بھی ہو اور وہ کماتی بھی ہو تو بھی اس کی کفالت مرد کے ذمے ہے۔ اور بالکل سمپل مثال کے ذریعے سے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص فوت ہوتا ہے اور اس کی بیوی بھی فوت ہو چکی ہے، وہ رثہ میں ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، اور مثال لے لیجئے کہ اس نے 30 لاکھ چھوڑے ہیں، تو 10 لاکھ اس لڑکی کے اور 20 لاکھ لڑکے کے حصے میں آئے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس لڑکی کے 10 لاکھ تو اس کے پاس ہیں، نہ اس کو خرچ کرنا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، لیکن لڑکے کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، وہ گھر کا خرچ چلائے گا، وہ اپنی بہن کی کفالت کرے گا، اس کو پڑھائے گا، اس کی ضرورتیں پوری کرے گا، اس کی شادی کرے گا، اس کو اپنی بھی شادی کرنی ہے، اس کو اپنی بیوی کو بھی مہر دینا ہے، اسے بھی نان نفقہ دینا ہے۔ جبکہ لڑکی کو جو وراثت میں ملا وہ اس میں چاہے تو اپنے گھر میں خرچ کرے اور چاہے تو نہ خرچ کرے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ شوہر سے بھی مہر بھی پاتی ہے اور اس کے مرنے کی صورت میں وراثت میں حصہ بھی پاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ اللہ کا یہ قانون عورت کو کتنا امپاور کر رہا ہے۔ اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسے مضبوط کر رہا ہے اور اسے دے رہا ہے۔ پھر اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹی اگر اکیلی ہے تو نصف وراثت پائے گی، بیٹا اگر اکیلا ہے تو کل کا وارث ہوگا۔ پھر وراثت کے حوالے سے یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا، ہاں قتل خطا اس سے مستثنا ہے۔ پھر یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ کافر یا مرتد مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ وصیت کا ذکر پہلے ہے اور قرض کا ذکر بعد میں ہے، جبکہ عملاً قرض وصیت سے پہلے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الدین قبل الوصیہ، یعنی قرض جو ہے وہ وصیت سے پہلے ہے، اور اس کے علاوہ تجہیز و تکفین کا خرچ بھی اس میں سے نکالا جائے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ قرض عام طور پر ہر میت پہ نہیں ہوتا، لیکن وصیت عام طور پر سارے کرتے ہیں، اور قرض لینے والے تو خود پہنچ جاتے ہیں اور وہ تو دینا ہی ہے، لیکن وصیت میں لوگ عموماً کوتاہی اور تاخیر کرتے ہیں، اس لیے آیت میں وصیت کا ذکر پہلے ہے اور قرض کا ذکر بعد میں ہے۔ اور قرض کی ادائیگی میں بھی پہلا حق اللہ کا ہے، یعنی اگر زکوٰۃ کی ادائیگی رہتی ہے یا فرض حج رہتا ہے یا روزے رہتے ہیں یا کوئی نظر مانی ہے تو ان کی ادائیگی پہلے ہوگی، پھر حق کل بعد میں لوگوں کے قرض بھی ادا کیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے میں جایا کرتے تو اس کے قرض کے بارے میں دریافت کرتے، اگر اس نے اتنا مال چھوڑا ہوتا تو اس میں قرض کی ادائیگی کا حکم دیتے،
ورنہ اولاد کو یا رشتہ داروں کو حکم دیتے کہ وہ اس کا قرض ادا کریں، بس صورتیں دے کر خود اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کرتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ قرض کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے، یعنی قرض جب تک ادا نہیں ہوتا اس کا معاملہ معلق رہتا ہے اور وہ جنت میں داخل نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں نا کہ اللہ جانتا ہے، وہ جس نے قانون بنایا ہے وہ علیمًا حکیمہ ہے، لہٰذا اس کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ اس نے خود تمہارے لیے قانون وضع کیا ہے، کیونکہ تم تو خود اپنے نفع و نقصان کو بھی نہیں سمجھتے۔ انسان کی عقل کمزور ہے، ناقص ہے، اللہ حکیم و دانا ہے۔ انسان کی عقل کبھی بھی اللہ کی حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس کا علم کامل ہے، ماضی، حال اور مستقبل پر بھی کس کو کتنا دیا جانا چاہیے اللہ نے اتنا ہی مقرر کیا۔ کوئی انسان کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، معاملے کی ساری باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا، اور انسان کی اگر اپنی سمجھ پر وراثت کی تقسیم ہوتی تو وہ تو ناپتا تولتا ہی رہتا۔ اللہ نے یہ تقسیم کر دی، اور اللہ ہی کی تقسیم انصاف اور حکمت پر مبنی ہے، اور انسان کی سوچ تو کبھی ہرس کے احساس سے بھی خالی نہیں ہوتی۔ یہ ہزار غیر جانبدار ہو کر سوچے پھر بھی اپنے مفادات کا خیال اس کی سوچوں پر حاوی ہوتا ہے، تو وہ تو دیکھے گا نا کہ کون اس کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، بیٹا یا بیٹی۔ والدین تو بوڑھے ہو گئے، اب بھلا ان سے کیا فائدہ، اللہ زیادہ فائدہ مند ہے، یا مجھے کون اچھا لگتا ہے، مجھے کس نے زیادہ فائدہ دیا۔ لہٰذا اللہ نے یہ تقسیم انسانوں پر نہیں چھوڑی، خود سے طے کر دی، اور زمانے کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے اللہ کے طے شدہ حصوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 12، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا بینا اور نرم خو ہے۔ یہاں اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت بھی وصیت کر سکتی ہے، عورت کو اپنے مال میں اختیار ہے، اور وہ بھی میکسیمم 1/3 کی وصیت اپنی مرضی سے کر سکتی ہے، باقی 2/3 جو ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا، اور مرنے والے کے مال سے پہلے کفن دفن کے اخراجات پورے کیے جائیں گے، اور ان اخراجات میں نہ فضول خرچی ہو نہ کنجوسی، اور اگر قرض اتنا ہے جتنا اس کا مال ہے تو کسی کو میراث نہیں ملے گی، اور نہ ہی وصیت پوری کی جائے گی بلکہ قرض ادا کیا جائے گا۔ یہاں اس آیت سے پتہ چلا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، اولاد نہ ہو، تو عورت کو 1/4 حصہ ملے گا، اگر بیویاں زیادہ ہوں تو 1/4 سب بیویوں میں تقسیم ہوگا، اور اگر اولاد ہو اور شوہر فوت ہو جائے تو بیوہ کو 8واں حصہ ملے گا، خواہ وہ اولاد کسی ایک بیوی سے کیوں نہ ہو، تو بیوی یا بیویوں کو 1/8 حصہ ملے گا، اور یہ حصہ زیادہ بیویوں کے ہونے کی صورت میں سب میں برابر تقسیم ہوگا۔ پھر یہاں کلالہ کا ذکر آ گیا کہ وہ شخص جس کے نہ والدین زندہ ہوں اور نہ ہی کوئی اولاد ہو، صرف بہن بھائی ہوں، تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اس کے بہن بھائیوں میں مرد اور عورت کے اعتبار سے 1 اور 2 کی ریشو نہیں ہے بلکہ برابر کی تقسیم ہے۔ یہاں یہ جو آیا غیر مضار،
یعنی وارثوں کو ہرگز نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وصیت میں نقصان پہنچانا کبیرہ گناہ ہے، اور وارثوں کو محروم کرنے کی نیت سے وصیت کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کے والدین نہ ہوں، اولاد نہ ہو، ان کے اندر یہ خواہش بھرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد ان بہن بھائیوں کی طرف منتقل نہ ہونے دے جن کی طرف اس کا طبعی میلان نہیں۔ والدین فوت ہو گئے، اولاد ہے نہیں، بھائیوں سے بنتی نہیں، لہٰذا وہ اپنے مال کو زندگی میں بانٹ دے۔ تو یہ ساری چیزیں اور اس کی کوئی بھی صورت اختیار کرنا کہ جس سے ورثہ محروم ہو جائیں یا اس قانون کی پاسداری نہ کی جائے جسے اللہ نے مقرر کیا ہے، تو یہ ایسا عمل ہے جو زندگی بھر کی عبادتوں کو غارت کر دینے کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اس تمام عمر اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے، مگر مرتے وقت وصیت میں ضرر رسانی کر کے اپنی کتاب زندگی کو ایسے عمل پر ختم کر جاتا ہے جو اسے دوزخ کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسا نہ بنانا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتایا کہ اللہ حلیم ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا، وہ مہلت دیتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف پلٹ جائیں۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دنیا میں اللہ سزا نہ دے، اس لیے کہ وہ حلیم ہے، لیکن خلاف ورزی کرنے والوں کو اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ بچ گئے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آیت نمبر 13، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ کبھی انعامات کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور انعامات کا ذکر انسان کو عمل کے لیے آمادہ کرتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ نافرمانی کے انجام سے ڈرا کر نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس آیت سے گویا اللہ نے بتا دیا کہ وراثت کی صحیح تقسیم جنتوں کا وارث بنا دیتی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے خالدین فیہا کا ذکر کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ سارے مل کر انجوائے کریں گے جنت کی نعمتوں کو جب اللہ کے قانون پر چلیں گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ یہاں کس کی سزا کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں کافر کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اس کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کے مقرر کردہ قانون وراثت کو بدلیں یا اللہ کی حدوں کو توڑیں، ان کو ہمیشہ کے عذاب کی اللہ تعالیٰ وعید سنا رہے ہیں، اور یہ بڑی خوفناک آیت ہے۔ اور یہاں خالدن کا ذکر ہے، خالدین کا ذکر نہیں ہے، یعنی وہاں سزا بھگتنے میں وہ تنہا ہوں گے، کوئی ان کا غم گسار نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 15، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لے لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دے تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ بعض اسکالرس کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے اور یہ عارضی احکامات ہیں، اور یہاں سبیلا کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہ حکم عارضی ہے، اور سبیلا کی یہاں مراد سورہ نور کے احکامات ہیں، یعنی جس طرح سے شراب اور سود اور دیگر احکامات بتدریج نازل ہوئے، اسی طرح زنا کی سزا کے لیے بھی بتدریج قانون سازی کی جا رہی ہے۔ اگر ایک دم سے زنا اور رجم کی سزا کو نافذ کر دیا جاتا تو اس معاشرے کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا۔ اسلام جس طرح سے شرک کو برداشت نہیں کرتا، اسی طرح بے حیائی اور مرد اور عورت میں ناجائز روابط کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ پچھلی آیات میں اگر عورتوں پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے منع کیا گیا، تو اس آیت میں اگر کوئی واقعی اس سے قصور ہو جائے تو اس کی سزا کیسے ہوگی اور کیا ہوگی وہ بتا دیا۔ جیسے ہم نے پڑھا نا کہ یہ آیت بعض کے نزدیک منسوخ ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ زمخشری کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں، گواہی کے بعد حد جاری ہونے کے بعد گھروں میں بند رکھا جائے تاکہ مردوں سے ان کا رابطہ نہ رہے کہ وہ دوبارہ ایسی حرکت کریں۔
اور پھر یہ کہ یہ گھر کی سطح پر برائی کا سد باب یا سزا دینے کا طریقہ ہے۔ اور 4 گواہ اس لیے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، عزت کا معاملہ ہے، ساری زندگی کا معاملہ ہے، اوپر بھر کی رسوائی ہے۔ اور چونکہ زنا کی سزا سخت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی شرائط یا گواہی کو بھی سخت رکھا ہے۔ اچھا، بعض اسکالرز نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آیت زنا کے لیے نہیں بلکہ ہومو سیکشولیٹی کے بارے میں ہے، اور اس آیت میں بھی فاحشہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور فاحشہ کا لفظ قرآن میں عمل قوم لوط کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور اس کی سزا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جسے تم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ پھر اسی طرح روایات میں عورتوں کے ساتھ بھی غیر فطری عمل کرنے پر شدید وعیدیں آئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ اس مرد کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو مرد یا عورت کے ساتھ غیر فطری طرز عمل کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جو مرد حیض کی حالت میں بیوی کے پاس آتا ہے یا غیر فطری طریقے سے آتا ہے یا کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور غیب سے متعلق اس کی خبر کی تصدیق کرتا ہے تو ایسے لوگ اس دین کے منکر ہو گئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 16، واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جنہوں نے ان دونوں آیتوں سے زنا کو مراد لیا ہے ان کے نزدیک یہ دوسری آیت پہلے نازل ہوئی اور پچھلی والی آیت بعد میں، گویا اس کے ذریعے سے زنا کی سزا آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے سخت کی۔ پہلی سزا کیا ہے؟ فآذوہما، انہیں اذیت دو۔ دوسری سزا کیا؟ حبس سے بھیجا، انہیں قید میں رکھو۔ اور تیسری سزا کوڑے، پھر رجم کی سزا شادی شدہ زانی کے لیے اللہ نے مقرر کر دی۔ اور یہاں منکم یعنی تم میں سے مراد مرد اور عورت دونوں ہیں یا دونوں مرد مراد ہیں، یعنی وہی عمل قوم لوط کا تذکرہ ہے اور یہ اس کے بارے میں ابتدائی احکامات ہیں۔ اور تابہ کا مطلب یہ ہے کہ سزا پانے کے بعد اگر انہوں نے توبہ کر لی تو انہیں ملامت نہ کرو، انہیں مزید سزا نہ دو۔ یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو ان کی سزا معاف ہو جائے گی۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ توبہ کا ذکر سزا کے بعد آیا ہے۔ ہاں، اگر توبہ نہ ہو تو سزا کے بعد بھی ملامت ہو سکتی ہے۔ یہ جتنے معاشرتی احکامات ہم پڑھ رہے ہیں، خواہ وہ یتیموں کے حوالے سے ہیں، وہ خواتین کے حوالے سے ہیں، وہ وراثت کے حوالے سے ہیں، وہ کسی مرد اور عورت کے بے حیائی میں مبتلا ہونے کے حوالے سے ہیں، ان احکامات کا نافذ ہونا ایک معاشرے کے استحکام اور مضبوطی کے لیے ضروری ہے، ورنہ معاشرے کو تباہی اور بربادی کے دہانے تک پہنچنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آیت نمبر 17، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ ہاں، یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اس آیت میں توبہ کی ترغیب بھی ہے اور توبہ کی قبولیت کیسے ہوگی اللہ نے یہ بھی بتا دیا۔ کوئی کتنا بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، تشہیر نہ کرے، اس کی بجائے رب کے در پر ندامت کے چند آنسو بہا لے۔ اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں قبول ہو نہ ہو، ندامتیں ضرور قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کی 2 شرائط بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نادانی سے گناہ کیا ہو، ٹھٹائی سے نہیں، اور دوسرا یہ کہ قصوروار کو جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے وہ توبہ کر لے، اور جو گناہ جان بوجھ کر اللہ کے احکام کے مقابلے میں دلیر ہو کر کیا جائے، پھر غلطی کا احساس بھی نہ ہو، وہ زبان سے 1000 بار بھی استغفر اللہ کہتا رہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور یہاں جہالہ کا لفظ آیا، یعنی نادانی کے ساتھ اگر گناہ کیا ہے، اور یہ جہالت یا نادانی لا علمی کو بھی کہتے ہیں، بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، بعض اوقات انجام کی شدت کا اندازہ نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ نہیں جانتا کہ وہ رب سے کتنا دور ہو رہا ہے یا وہ اپنے رب کو کتنا ناراض کر رہا ہے، یا وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کی کتنی نحوست ہے۔ بعض اوقات انسان میں غفلت ہوتی ہے، حماقت ہوتی ہے، نشے کی کوئی کیفیت میں ہے، بری صحبت میں پڑا ہوا ہے، توبہ کو مؤخر کرتا جا رہا ہے، تو جہالت کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ اور جب انسان کوئی کام اللہ کی نافرمانی کا کرتا ہے تو عقل مند تو انسان ایسا کر ہی نہیں سکتا،
یقیناً وہ یہ کام کرتے ہوئے جاہل ہی تو ہے۔ اسی لیے بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ بندہ جو گناہ بھی کرتا ہے، خواہ بلا قصد ہو یا قصداً، بہرحال جہالت ہی ہے۔ ظاہر ہے جو وقتی لذت کے لیے ہمیشہ کی لذتوں کو قربان کر دے، جو ذرا سے مزے کے لیے ہمیشہ کا عذاب مول لے تو اسے جاہل ہی کہیں گے، اسے عاقل تو نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص قصداً بھی کسی گناہ کا مرتکب کیوں نہ ہوا ہو، جب وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ بھی قبول ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن توبہ میں پہلی چیز ندامت ہے، شرمساری ہے، گناہ چھوڑ دے، آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرے، تلافی کی فکر کرے۔ مثلا نماز قضا ہوئی ہے تو ادا کی فکر کرے، روزے رہتے ہیں تو ادا کرے، حج رہتا ہے تو وہ ادا کرے، کسی کا حق مارا ہے تو واپس کرے، معافی مانگ لے۔ لیکن اگر ندامت نہیں، گناہ چھوڑے نہ، تو یہ توبہ توبہ نہیں، اور کتنی ہی بار زبان سے توبہ کے الفاظ کیوں نہ ادا کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا نا کہ ثم یتوبون من قریب، وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ سفر کرتے ہیں نا، اور سفر کرتے ہوئے اگر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی غلط ٹرن لے لیا ہے، اور جیسے ہی آپ کو یہ احساس ہوتا ہے آپ فوراً پہلے یو ٹرن سے واپس ہو جاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ احساس ہونے کے بعد بھی آپ غلط راستے پر ہی آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تو جیسے ہی غلطی کا احساس ہو، پلٹنے میں دیر نہ کرے۔ آیت نمبر 18، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے السیئات کا لفظ استعمال کیا ہے، جو سوء کی جمع ہے، یعنی وہ مسلسل گناہ کیے چلے جاتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، جنہیں گناہ کی لت پڑ گئی، جو گناہ کے عادی ہو گئے، اور زندگی بھر تو گناہ کرتے رہے، جب موت کا وقت آیا اس وقت رب سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نزا کے وقت میں کی جانے والی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترمذی کی روایت ہے، کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ موت کے وقت اس کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے۔ یعنی بالکل نزا کی کیفیت میں توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن اس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے مہلت دے رکھی ہے۔ تو توبہ کو مؤخر نہ کریں، معلوم نہیں کہ کون سی گھڑی آخری ہو، معلوم نہیں کہ کل کا سورج ہم نے دیکھنا ہے یا نہیں۔ ہر روز انسان کو توبہ کر کے سونا چاہیے۔ اور آخری وقت میں تو فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ نہیں، اللہ نے فرعون کی آخری وقت میں کی جانے والی توبہ کو قبول نہیں کیا۔ لہٰذا توبہ کو مؤخر نہ کریں، توبہ کو مذاق نہ بنا لیں، توبہ میں دیر نہ کریں۔ ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ میاں ناراض ہوں، کوئی پیارا ناراض ہو، وہ رب جو اتنا دیتا ہے وہ ناراض ہو، اور ہمیں اس کی پرواہ تک نہ ہو، ہمیں اس کی فکر نہ ہو۔ اور یہاں توبہ نہ کرنے والے گویا کافر کے برابر ہو گئے انجام کے اعتبار سے۔ پر جب گناہ کرتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس سے پھر جاتی ہے، بندہ پلٹتا ہے، نافرمانی سے فرما برداری کی طرف آ جاتا ہے، تو رب بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ پلٹتا ہے۔ پروردگار ہمیں زندگی میں اپنی طرف پلٹنے کی توفیق دے دے، گناہوں سے توبہ کرنے والا اور پھر کبھی نہ گناہ کرنے والا بنا دے۔ آیت نمبر 19، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔
ہاں اگر وہ کسی صریح بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر ظلم کی کئی شکلیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے حوالے سے اصلاح کرتے ہوئے گویا تاکید کر رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کا ظلم عورت پر نہ کرو، اس پر ظلم کرنے کے لیے نت نئے طریقے نہ نکالو۔ بلا شبہ اللہ نے تمہیں قوام بنایا ہے، تمہیں سرپرست بنایا ہے، اور معاشرے میں تو یہ رہے گا، کوئی طاقت میں کم، کوئی زیادہ، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، یہ سب تو اس معاشرے کی انتظامی ضرورت ہے۔ مگر کسی کو بھی، کسی پر بھی، کسی صورت میں بھی کسی کمزور پر ظلم کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ زمانے جاہلیت میں میت کے سرپرست دوسری چیزوں کی طرح بیوہ کے بھی مالک بن جاتے، جیسے مال بڑھتا ویسے عورتیں بڑھتی، یا خود شادی کر لیتے یا کسی سے کرا کے مہر لے لیتے، یا اسے شادی سے بالکل ہی روک دیتے تاکہ اس کی میراث کے زبردستی وارث بن بیٹھے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کر کے عورت پر ان کے تسلط کو ختم کر دیا۔ تو جیسے طلاق کے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہے، اسی طرح شوہر کی وفات کے بعد بھی عورت آزاد ہے، میکے جانا چاہے جا سکتی ہے، ولی کی سرپرستی میں نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ عورت کا اگر مال ہے تو وہ اپنے مال کی مالک ہے، اس کے والدین نے شادی میں جو اسے جہیز کی شکل میں تحائف دیے ہیں وہ ان کی بھی مالک ہے، مہر یا اچھے دنوں میں دیے گئے تحائف بھی اسی کی ملکیت ہے۔ ہاں اگر عورت بے حیائی کی مرتکب ہو تو اسے گھر میں روکا جا سکتا ہے، اس کی نقل و حرکت کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں معاشرے کو، یہ عورتیں ہیں، یہ ڈھور ڈنگر نہیں ہیں، یہ انسان ہیں، یہ جذبات اور احساسات رکھتی ہیں۔ عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور حجت الوداع کے موقع پر بھی آپ نے فرمایا تھا لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی دی ہوئی امان کے ساتھ اپنایا ہے، ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے سے اپنے لیے حلال کیا ہے، یعنی اللہ کے کلمے کی عائد کردہ پابندیوں کے ذریعے سے اپنے لیے حلال کیا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو، اگر وہ ایسا کرے تو انہیں ایسی ضرب لگاؤ جو سخت نہ ہو، اور تم پر معروف طریقے سے ان کے کھانے اور لباس کی ذمہ داری ہے۔ یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہم دیکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گڑیوں سے کھیلتی ہیں، سہیلیاں بھی آپ کی شریک ہوتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں سہیلیاں چلی جاتی ہیں، آپ انہیں ان کے پاس بھیجتے ہیں کہ وہ کھیلیں، پھر کبھی دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، بیوی کے جذبات کا، احساسات کا، ضروریات کا کس قدر خیال رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو مسلسل روزے رکھتے تھے، راتوں کو قیام کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے انہیں اس قدر شدت کی عبادت سے روکا اور فرمایا کہ تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے مہمانوں کا حق ہے، تم پر تمہارے جسم کا حق ہے۔ یعنی مرد اپنے آپ کو کسی بھی کام میں اتنا مشغول کر لے اور وہ اللہ کی عبادت کیوں نہ ہو، اور وہ بیوی کے حقوق کو اگنور کرے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا قیامت کے دن تم سب حقداروں کے حقوق ان کو ادا کرو گے، حتیٰ کہ اس بکری کا بدلہ بھی جس کے سینگ توڑ دیے گئے ہوں، سینگوں والی بکری سے پورا پورا لیا جائے گا۔ یعنی حقوق العباد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، لہٰذا کسی کے حق کے معاملے میں زیادتی نہ کی جائے، اور کسی پر ظلم کرنا اور اس کے دل سے نکلے وہ کوئی بد دعا دے دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ عاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے سے زندگی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنی کسی خادم یا کسی بیوی کو کبھی نہیں مارا اور اپنے ہاتھ سے کسی پر ضرب نہیں لگائی الا یہ کہ راہ خدا میں جہاد کر رہے ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ گھر میں کیا کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے اور جب نماز کا وقت آ جاتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ سبحان اللہ! ہمارے ہاں ایسے شوہر کے لیے کیا ٹرم استعمال ہوگی کہ یہ تو رن مرید ہے، یہ جورو کا غلام ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، رول ماڈل ہیں، جب آپ فارغ ہوتے ہیں گھر کے کاموں میں اپنی زوجہ کا ہاتھ بٹاتے ہیں،
ہاں جب اللہ کا حق آ جاتا ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے زوج میں کوئی چیز ناپسند ہے تو اسے فوکس نہ کرو، بلکہ فوکس ان باتوں کو کرو جو اس کے اندر خوبیاں ہیں۔ ہر انسان خامی اور خوبیوں کا مجموعہ ہے، لہٰذا کوئی میاں اپنی بیوی سے اور کوئی بیوی اپنے میاں سے اس کی کسی ایک بری عادت کی بنا پر اس سے نفرت نہ کرے۔ خاص طور پر عورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شوہر کسی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی کوئی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہے، یعنی نگاہ میں فوکس میں وہ عادتیں رکھے، وہ کوالٹیز رکھے جو اسے پسند ہے۔ مثلاً بیوی خوبصورت نہیں ہے مگر سلیقہ شعار ہے، نرم مزاج ہے، محبت کرنے والی ہے، اگر اس کی بجائے وہ کوئی ایسی بیوی بیاہ کر لاتا جو خوبصورت ہوتی مگر غسیلی ہوتی اور مطالبات کر کر کے شوہر کے ناک میں دم کر دیتی، گھر میں جھگڑے رہتے، تو کیا یہ اچھی صورت ہوتی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں جو ملا ہے اس پر قناعت کرو اور اسے احسن انداز سے نبھانے کی کوشش کرو۔ خامیوں کو نظر انداز کرنا، اچھائیوں کو فوکس کرنا، یہ خوشگوار زندگی گزارنے کا اصول ہے۔ ساتھی کی خوبیوں کو تلاش کریں، اور نیک بیوی تو دنیا کی بہترین متاع ہے۔ آیت نمبر 20، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ یعنی بلا وجہ تنگ کر کے ان سے مہر واپس لینا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہتان باندھ کر مہر واپس لے رہا ہو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا، اور اگر مہر زبردستی لیا گیا گویا یہ اس بات کا اظہار ہوا کہ عورت فحش حرکت کی مرتکب ہوئی، تو گویا یہ بہتان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم نے بھری محفل میں گواہوں کی موجودگی میں حق مہر دینے کا اقرار کیا تھا، اب مختلف ہتھ کنڈوں اور ہیلے بہانوں سے پورا حق مہر یا اس کا کچھ حصہ یا ہبہ کردہ چیز واپس لینے کی کوشش کر رہے ہو، یہ بدترین جرم ہے۔ اچھا، یہاں دوسری طرف اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مہر کی کوئی حد نہیں، خاوند اپنی حیثیت کے مطابق جتنا مہر دینا چاہے دے سکتا ہے، اور وہ مہر کے علاوہ تحفے میں ڈھیروں مال بھی دے سکتا ہے۔ یہاں قنطار کا لفظ آیا، اور قنطار کہتے ہیں گائے کی کھال بھر سونا، یعنی منوں کے حساب سے آپ سونا بھی دے دیں، یعنی مال کثیر مہر میں دیں، اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو دے سکتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا تھا، دیکھو عورتوں کے مہر بڑھ چڑھ کر نہ باندھا کرو، کیونکہ اگر مہر بڑھانا دنیا میں کوئی عزت کی بات ہوتی یا اللہ کے ہاں تقوی کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے زیادہ حقدار ہوتے۔ تو ایک عورت پکار اٹھی کہ آپ کیسے یہ پابندی لگا سکتے ہیں، جبکہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ وَإِنْ آتَيْتُمُوهُنَّ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، کہ تم نے اپنی بیوی کو خزانہ بھر بھی مال دیا ہو۔ تو عورت کی یہ بات سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے، پروردگار مجھے معاف فرما۔ یہاں تو ہر شخص عمر سے زیادہ فقیر ہے۔ پھر ممبر پر چڑھے اور فرمایا، لوگوں میں نے تمہیں 400 درہم سے زیادہ حق مہر باندھنے سے روکا تھا، میں اپنی رائے واپس لیتا ہوں، تم میں سے جو جتنا چاہے مہر میں دے دے۔ اور یہاں اس آیت میں مہر کے علاوہ بھی جو تحائف بیوی کو دیے ہوں اس کے بارے میں تاکید ہے کہ اسے ہرگز واپس نہ لینا چاہیے۔ اور بیوی کا تو خیر حق بھی ہوتا ہے، انسان اگر کسی دوسرے شخص کو بھی کوئی چیز تحفے میں دے تو اسے واپس نہیں لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا دیا ہوا ہدیہ واپس لینے والا ایسا ہے جیسے اپنی کیوی قے کو چاٹنے والا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آیت نمبر 21، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور آخر تم اسے کس طرح لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ خلوت ہو چکی، تم نے اس سے لطف اٹھا لیا، اور اب کس طرح سے تم مہر کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہو۔ اللہ نے نکاح کے عہد کو پختہ عہد کہا ہے۔ یہ عہد بنتا تو دو میاں بیوی کے درمیان ہے، لیکن اس میں گرہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے، اور جس طرح خلق اس کی گواہ ہوتی ہے اسی طرح خالق بھی اس کا گواہ، اور جتنے معاہدے انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں ان میں سب سے پختہ وعدہ نکاح کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 22، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ اور برا چلن ہے۔ آیت نمبر 23، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 14 رشتے گنوائے ہیں جو کہ حرمت والے ہیں، جن سے نکاح حرام ہے۔ ان میں پہلے وہ رشتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، پھر وہ جو رضاعت سے حرام ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو نکاح سے حرام ہوتے ہیں۔ یہ مقدس رشتے ہیں، قابل احترام ہے۔ اس آیت کی روح سے دو بہنوں سے نکاح بھی حرام قرار پایا، اور کیوں دو بہنوں سے نکاح حرام ہے؟ بہت ساری حکمتیں ہوں گی، لیکن یہ بھی کہ سوک ناپے کا جو رشتہ ہے وہ دو بہنوں کے درمیان نہ ہو، بہنیں ہوں اور آپس میں بغض ہو، حسد ہو، رقابت ہو، نفرت ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں حرمت والے رشتوں کی قدر کرنے والا بنا دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم جو قرآن پڑھتے جائیں، ہماری محفلیں، ہماری تنہائیاں پاک ہوتی جائیں، ہمارے معاملات، ہماری زبان، ہمارا لباس، پروردگار ہر چیز تیری پسند میں ڈھلتی جائے۔ اے اللہ ہمارا معیار بندگی بڑھتا چلا جائے، یہاں تک کہ تو ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے۔ پروردگار ہمیں ہر طرح کی بے حیائی اور برے کاموں سے بچائیں۔ پروردگار پاکیزہ زندگی عطا کریں، سچی توبہ کرنے والا بنا۔ اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، زوجین میں محبت اور مودت اور رحمت عطا فرما، زوجین کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقین کا امام بنا۔ اللہ عورت کی قدر دانی کرنے والا بنا، ہمیں وہ عزت عطا فرما جو اللہ تو نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ جہاں ہم کوتاہی کرتے ہیں ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا، جہاں ہمارے مرد کوتاہی کرتے ہیں پروردگار انہیں ہدایت عطا فرما، ہمیں اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کرنے والا بنا، ہمیں اپنی بیٹیوں کی بہترین تربیت کرنے والا بنا، انہیں ولیوں کی ماں بنا۔ اللہ ہمیں اسلام پر جینے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، اور ایمان پر جان دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔